अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उमर फ़ारूक आप लोगों से मुखातिब हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अपनी रहमतों के साए ताउम्र सलामत रखे। जो सिलसिला शुरू किया गया था पेपर डिस्कशन का, हम उसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हमने इंशाइया पेपर को डिस्कस करना है, उसके बारे में देखना है। यूँ तो इसके मुतालिक 12 हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि जैसे मैंने कल बताया था कि काफ़ी अरसे से आपने किताबों को उस तरीके से नहीं देखा, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो टेस्ट दें उसके ऊपर डिस्कशन हो, जिस तरह से आपके साथ क्लास में पेपर डिस्कशन की जाती थी। हम चलते हैं जी हिस्सा इंशाइया की तरफ। आप लोग इस बात से बखूबी आगाह हैं पेपर पैटर्न से कि जिसमें 20 मारूज़ी सवालात होते हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं पहले हिस्से में, फिर 8 के देने होते हैं और उसके बाद 9 सवालात के जवाब देने होते हैं। चूँकि इस पेपर में चॉइस नहीं थी, इसलिए आपको मुकम्मल उतने ही सवालात के जवाब देने थे जितने सवालात के जवाब पेपर में देना ज़रूरी होते हैं। तो हमारे सामने ये 25 मुख्तसर सवालात होते हैं जिसके कुल मिलाकर 50 नंबर हैं। 20 नंबर मारूज़ी हिस्से के हैं 70 और 30 नंबर हमारे पास तफसीली सवालात के बनते हैं। जी चलते हैं हम अपने इंशाइया हिस्से की तरफ। तो सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। 1-2 इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ज़रा इस बात को ज़रूरी बनाएं। नंबर 1 तो ये है कि आप जिस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, ये आपके सामने ये है सवाल। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये हमारे पास बनता है सवाल, ये इसको सवाल कहते हैं। और ये जो नीचे हैं सारे, ये सारे के सारे अज्जा हैं, यानी जुज़ हैं। तो जब आपने बड़ी हेडिंग देनी है तो सवाल नंबर की हेडिंग देनी है कि जिस भी सवाल नंबर से वो आप जुज़ कर रहे हैं। बेहतर यही होता है कि आप तरतीब से चलें और उसके बाद जिस जुज़ की आपने का जवाब देना मतलूब है आपको, आप उस जुज़ की का नंबर लिखें। ये बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारे बच्चों के टेस्ट में ये गलती आई है, इवन कि ये गलती जो है बच्चों के इम्तिहानात में, पेपर्स में भी आती है। तो इस चीज़ को ज़रूरी बनाएं। चलते हैं जी सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। पहला सवाल है तालीम की तारीफ़ करें। तो तालीम की जामे तारीफ़, इससे मुतल्लिक हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये नंबर 1 तालीम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो इल्म से माखूज़ है, ये इसकी लुग़वी तारीफ़ है। जब आप लुग़वी तारीफ़ करेंगे तो फिर आप ये पूरा पहला पैराग्राफ लिखेंगे अगर आप लुग़वी तारीफ़ करना चाहते हैं। और अगर आप इस्तिलाही तारीफ़ करना चाहते हैं, जो कि ये आपके सामने है, तो ये बनेगा, ठीक है। और जब आपको ये जामे तारीफ़ से मुतल्लिक़ कहा जाए तो आप कुछ पहले 2-3 पहली लाइन, ये जो एक सतर आप यहाँ से लेंगे जो कि यहाँ तक होगी तकरीबन, यानी जामे किस्म का, और फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ आप अपनी किताब से, अपनी दरसी किताब के पहले सफ़े से लेंगे तो आपका इसका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगली बार ये सवाल जब किया जाए तो इसमें किसी तरह की गलती नहीं आएगी। दूसरा सवाल है जी गैर रस्मी तालीम की तारीफ़ करें। तो हम चलते हैं, अगर हम देखें अपनी दरसी किताब की तरफ, तो तालीम के 3 असालीब बयान किए गए हैं। हम बिल्कुल आखिरी सफ़ात पे, पहले चैप्टर के आखिरी सफ़ात पे ये सवाल आपको मिलता है। तो हमारे पास ये एक रस्मी तालीम, नीम रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। तो चूँकि हमारे पास सवाल क्या है गैर रस्मी तालीम से मुतल्लिक़, तो गैर रस्मी तालीम ऐसी तालीम को कहते हैं जिसमें फ़र्द बाकायदा किसी तालीमी इदारे की बजाय अपने वालिदैन, माहौल, माशरा और हमजोलियों दोस्तों से सीखता है। हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह की तालीम पर भी मुनहसर होता है, तो लिहाजा इसको हम गैर रस्मी, इसमें पेपर्स नहीं होते, इसमें निसाब नहीं होता, इसमें इम्तिहानात नहीं होते, बल्कि इसी तरह से हम जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन कहा जाता है कि ज़माना सबक सिखाता है, दोस्त सबक सिखाते हैं, रिश्ते सबक सिखाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे लिए गैर रस्मी तालीम में आते हैं, जिसके लिए बाकायदा कोई फॉर्मल हमारा तरीक़ाकार नहीं होता। तो ये हमारे सामने अगर ये बहुत ही अहम, तीनों रस्मी, नीम रस्मी और गैर रस्मी, तीनों बहुत अहम सवालात में आते हैं। अक्सर औक़ात इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है।
شورٹ کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو الفاظ ہیں EDUCARE اور EDUCERE۔ تو میں نے اس کا بنیادی فرق جو ہے نا وہ آپ کو صرف اتنا بتایا کہ ایک میں CARE ہے اور ایک میں CERE ہے۔ تو ہم چلتے ہیں ان کے جواب کی طرف، تو بالکل ہم اپنے پہلے ہی صفحے پہ چلتے ہیں، وہاں پر EDUCERE اور ARE میں فرق کیا ہے؟ ERE کا مطلب ہے ٹو برنگ آؤٹ، یعنی آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو باہر نکالنا، اور جو ARE ہے اس سے مراد ہے ٹو برنگ اپ، یعنی آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو، ان کی نشو و نما کرنا، ان کو اجاگر کرنا، ان کو بڑھانا۔ تو دو چیزیں، تعلیم دو کام کرتی ہے، نمبر ایک تو انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر نکالتی ہے، اور نمبر دو آپ کے پاس جو صلاحیتیں تھیں ان کو باہر نکالنے کے بعد ان کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ نہیں کرتی کہ آپ کے اندر کی صلاحیتیں باہر نکل آئیں اور وہ وہاں پر منجمد ہو جائیں، بلکہ تعلیم ہمیشہ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے۔ تو اگر آپ کی صلاحیتیں بڑھ نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تعلیم کے اس عمل سے آپ متاثر نہیں ہو رہے، آپ کے اوپر تعلیم عمل اپنا نہیں دکھا رہی۔ چلتے ہیں جی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، چوتھے سوال کی طرف، کہ نصاب کے دو بڑے اجزاء کون کون سے ہیں؟ تو نصاب کے اجزاء کی طرف چلتے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ جی، نصاب کے دو بڑے اجزاء مواد اور ہم نصابی سرگرمیاں ہیں۔ یعنی جب بھی کسی آپ کوئی راستہ طے کرتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی منزل طے کی اور اس کے لیے ایک راستہ چنا، اسی کو نصاب کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آخری چیپٹرز میں جا کے ڈسکشن کریں گے۔ اس کے لیے لفظ جو کہ اسلامک اسلامی اصطلاح میں استعمال ہوا ہے وہ منہج کا لفظ ہے، راستے کا۔ تو اس پہ چلتے ہوئے آپ کو دو چیزیں، یعنی کنٹینٹ مواد کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ کو کریکولم جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ پہلے اس کو غیر نصابی سرگرمیاں کہا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ دنیا کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہم بہت سارے کام اپنے بچوں کو بہت سارے ٹیم ورک کے ذریعے پریکٹیکلی چیزوں کو ہم دکھا کر بچوں کو ان کی منزل کی طرف جانے کے لیے بہترین چیزیں جو ہیں وہ سکھا سکتے ہیں۔ تو اب اس کو بھی تعلیم کا بنیادی حصہ، بلکہ اب تو باقاعدہ جب پروفیشنل ایجوکیشن، یعنی کہ ایسے ممالک کی طرف اگر ہم جائیں کہ جن کی تعلیمی نظام بڑے مضبوط ہے، وہاں پر باقاعدہ اس کے ہمیں لیکچرز نظر آتے ہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس کو باقاعدہ نصاب کا حصہ مان چکے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ ہم چوتھے سوال کی جانب، کہ نیم رسمی تعلیم کی تعریف کریں۔ تو بالکل ہم نے بات کی ہے پہلے، ہم چلتے ہیں آخری صفحے کی طرف، اور یہ نیم رسمی تعلیم، اس میں باقاعدہ تعلیمی اداروں کی بجائے ذرائع ابلاغ اور فاصلاتی تعلیم کے ذریعے معاشرے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس تعلیم کا مقصد زیادہ تر ان افراد کو تعلیم دینا ہے جو باقاعدہ طور پر کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے ہوں۔ اب اس میں کسی حد تک نصاب ہوتا ہے، مگر تعلیمی ادارے نہیں قائم ہوتے۔ اب اس کی بے شمار مثالیں، بڑی مثال، کیونکہ یہ پیپر میں بھی پوچھا جاتا ہے، یہاں پر نہیں ہے، اس لیے بچے عموماً کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تعلیم کے کس اسلوب کی نمائندگی کرتی ہے؟ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ تعلیم کے نیم رسمی تعلیم، یعنی نان فارمل ایجوکیشن کی نمائندگی کرتی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ جان ڈیوی کے مطابق تعلیم کی تعریف کریں۔ جان ڈیوی ایک مفکر ہے، انگریز مفکر ہے، اور وہ تعلیم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہم شروع میں چلتے ہیں، بالکل پہلے ہی صفحے پہ ہم آخری پیراگراف میں آتے ہیں۔ جان ڈیوی، بہت سارے بچوں نے بدقسمتی کے ساتھ، میں اس کو اچھا تو نہیں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں نے اس کا جواب غلط لگایا، حالانکہ اتنی دیر ہوئی ہے آپ لوگوں کو ٹیسٹ دیتے ہوئے۔ جان ڈیوی اسے تجربے کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام دیتا ہے۔ یعنی میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ تعلیم جان ڈیوی کے نزدیک کیا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے اندر نکھار آتا ہے، آپ کی تعمیر نو ہوتی ہے، آپ تنظیم نو ہوتی ہے، آپ کے اندر جو ایسے غلط نظریات جنم لے چکے ہوتی ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ تو تعلیم منجمد نہیں کرتی، تعلیم انسان کے اندر ایک ایسا طوفان برپا کرتی ہے کہ جو انسان کے اندر سے صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، اس کے اندر سے نکالنے کے بعد اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو جان ڈیوی بھی تجربہ، یعنی کہ ایکسپیرینس جو ہے اسی کو تعلیم کا نام دیتے ہیں۔ ہم جی آگے چلتے ہیں، سوال نمبر ہمارا ہے جی یہ 7، انما بعثت معلما، عربی کی غلطی ہے یہاں پہ جی، انما بعثت معلما
صحیح حدیث ہے. ہم چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب. تو یہ ہم نے اس کو انڈر لائن کیا ہے چونکہ یہ آپ کی MCQs میں بھی آئی تھی. انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں بیٹا اپنے اگلے سوال کی طرف کہ تعلیم کا دائرہ کار کیا ہے. تو ہم چلیں جی تعلیم کے دائرہ کار کی جانب. تو یعنی دائرہ کار یعنی دائرہ عمل. تو تعلیم ایک پورے سرکل میں گھومتی ہے. سب سے پہلے میں نے جیسے بتایا کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر جب تعلیم اثر انداز ہوتی ہے تو وقوفی تبدیلی آتی ہے، یعنی انسان کو واقفیت ہوتی ہے اس چیز سے. اس کے بعد اس کے تاثرات، اس کے ایکسپریشنز بدلتے ہیں اور پھر جا کر وہ اس کو عملاً کچھ کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے. تو تعلیم ڈائریکٹ یہ نہیں ہوتا کہ کسی انسان نے کوئی بات بتائی بغیر ایکسپریشنز کے وہ کام کر دیا، وہ تعلیم نہیں ہوتی. تو تعلیم باقاعدہ ایک بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑے دھیمے انداز میں انسان کو آگے لے کے چلتی ہے. کچھ چیزیں جذباتی ہوتی ہیں اور جذباتی چیزیں دیر پا نہیں ہوتی. تو تعلیم کے اندر جذباتیت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ انسان سے وہ کام کروانے کے بعد میں اس چیز کے متعلق سوچے. تو اس کے تاثرات بنتے ہیں، اس کی سوچ بنتی ہے. تو اس میں ایک اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے آپ جب سیکنڈ ایئر میں آئیں گے تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے انگریز کی تعلیمی پالیسیز کو. جب ہم پڑھیں گے تو وہاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انگریز 100 سال پہلے اپنا پورا تعلیمی اسٹرکچر دیتا ہے اور 100 سال کے بعد اس سے جو ہے وہ نتائج اخذ کرنے کے لیے وہ پر امید ہوتا ہے. یہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ کسی انسان کو 1-2 مرتبہ سمجھانے کے بعد ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس کے اوپر تعلیم اثر انداز نہیں ہوگی، حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. چلتے ہیں جی ہم آگے سوال نمبر 3 کی جانب. اب ہم سوال نمبر کی بات کریں، ابھی جز نہیں. پہلے ہم نے جز جو اجزاء کے اوپر بات کی. اب سوال نمبر 3 میں چلتے ہیں. وہاں پہ ہمیں الگ سے 8 سوالات کے جواب دینے ہیں. تو پہلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کون سے 2 ادارے قائم کیے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم اور مدینہ منورہ میں صفہ کے مدارس قائم کر کے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا. آپ لوگوں کے سامنے جواب ہے. تو یقیناً میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہوگی. میں نے وہی کتاب چنی ہے جو کتاب ہماری درسی کتاب ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کو تلاش کرنے میں بالکل بھی مشکل پیش نہ آئے. ہم آگے چلتے ہیں. جز نمبر 2 ہے جی عناصر تعلیم اور نظام تعلیم میں کیا تعلق ہے. عناصر تعلیم ہم پہلے اس کو دیکھ لیں. تعلیم کے عناصر کیا ہیں؟ متعلم یعنی اسٹوڈنٹ، معلم یعنی ٹیچر، نصاب، تعلم، تدریس اور معاشرہ. یعنی یہ ایک ایسا آپ جب تک ان کے درمیان میں ایک منظم معاملہ نہیں بنے گا اور ان کے درمیان میں کسی طرح کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی، اس وقت تک تعلیم کسی بھی طرح سے کام نہیں کر سکتی. ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا چیپٹر 2 ہے، باب نمبر 2 ہے اور جی مقاصد تعلیم. ہم یہاں چلتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں، کسی ملک کے نظام تعلیم میں تمام عناصر ان ہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یعنی جو مقاصد تعلیم کسی ملک میں رکھے جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتانا چاہتے ہیں، تو جو عناصر تعلیم ہوتے ہیں وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو جواب آپ کے سامنے ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں جز نمبر 3 کی طرف. انجینئرنگ کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ آپ کو MCQs میں بھی یہ سوال آیا تھا، یعنی MCQs کا سن بھی تھا، اور ہم یہاں پر اس کو تلاش کرتے ہیں آپ کے سامنے. جی، انجینئرنگ کی تعلیم کیا ہے؟ تو ہم نے سوال کیا تھا ہمارا جی، انجینئرنگ کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا کیا ہے کہ ملک کی صنعتی ترقی کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے. مختلف انجینئرنگ کالج اور یونیورسٹیاں یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. انجینئرنگ کی تعلیم سول، الیکٹریکل، مکینیکل اور دیگر شعبوں میں منقسم ہے، یعنی تقسیم کی گئی ہے. اس کے لیے بنیادی تعلیم FSc پری انجینئرنگ ہے. FSc کرنے کے بعد طالب علم انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے اور 4 سالہ کورس کے بعد اسے ڈگری ملتی ہے. تو ہمارے پاس MCQs کا جو ہمارے پاس اس کا صحیح آنسر، کریکٹ آنسر وہ بھی ملا کہ 4 سالہ کورس ہوتا ہے یہ، اور اس کی آپ کو تعلیم کے متعلق بھی پتہ چلا. اگلا جز دیکھتے ہیں جی، پاکستان میں تعلیم کے مدارج کتنے ہیں، یعنی پاکستان میں تعلیم کتنے درجوں میں ہوتی ہے. تو ہم جی
تعلیم کو بنیادی طور پر پاکستان میں 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک عام تعلیم ہوتی ہے اور ایک پیشہ ورانہ تعلیم ہوتی ہے. یعنی عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم، اور عام تعلیم کو آگے 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ابتدائی ایلیمنٹری ایجوکیشن، ثانوی تعلیم یا سیکنڈری ایجوکیشن. ابتدائی اور ایلیمنٹریز کے بارے میں ذرا آپ کو ترتیب سے میں فوراً جلدی سے بتاؤں کہ ابتدائی تعلیم یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں 1 سے 8ویں تک. اس میں سے 1 سے 5ویں تک کا جو حصہ ہے اس کو پرائمری، 6 سے 8ویں تک کو ایلیمنٹری، ثانوی کہتے ہیں میٹرک کو، سیکنڈری یعنی اعلیٰ ثانوی کہتے ہیں، ثانوی یعنی سیکنڈری ایجوکیشن، اور پھر اس کے بعد ہائر سیکنڈری